ड्रामा सीरियल जंजीरें की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आखिरकार सरदारी की ज़िद ने सोराब खान की जान ले ली। जिस भाई को वो रास्ते का कांटा समझ रहा था वही इसकी आखिरी रसूमात की तैयारी कर रहा है। जैसे ही गुलमहर के लिए 60 साला बाबे का रिश्ता आएगा तुरसम का दिमाग घूम जाएगा। वो जज्बात में आकर गुलमहर से शादी का ऐलान कर देगा, यानी मोहब्बत रबिया से और शादी गुलमहर से। वाह तुरसम भाई वाह। मगर गुलमहर और तुरसम की शादी वाले दिन क्या रबिया तुरसम को देखकर इसे पहचान लेगी? और अगर पहचान गई तो क्या तुरसम रबिया को देखकर गुलमहर से शादी से इनकार कर देगा? ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि नाज़रीन आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे, एक तरफ सोराब खान की कहानी ख़त्म होगी तो दूसरी तरफ गुलमहर अपने मकसद में कामयाब होती हुई नज़र आएगी। लेकिन जब रबिया के सामने तुरसम की राज आएगा, जिसके बाद शायद हवेली में कोई रिश्ता पहले जैसा ना रहे, सबसे पहले तो बात करते हैं सोराब खान की। देखें ज़रा, सोराब खान को हमेशा से यही लगा रहा कि इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, इसको इसका हक़ नहीं मिला, इसको सरदारी से दूर रखा गया, इसके भाइयों को इस पर तरजीह दी गई। लेकिन हकीकत देखी जाए तो कुछ और ही थी। सोराब खान को इसका हिस्सा मिल चुका था, ज़मीनें मिली हुई थी, इख्तियार था, इज्जत थी, और सबसे बढ़कर बीजान ने इसे अपने सगे बच्चों की तरह पाला। बीजान ने कभी ये नहीं सोचा कि सोराब खान मेरा अपना बेटा नहीं। इसने इसे अपने बच्चों के साथ पहले बिठाकर खिलाया, उसके सर पर हाथ रखा, मोहब्बत दी, घर का फ़र्ज समझा। लेकिन सोराब खान ने सरदारी के चक्कर में सब कुछ ही भुला दिया। जहाँ एक तरफ भाई की मोहब्बत गई तो दूसरी तरफ माँ जैसी बीजान की मोहब्बत उसे याद ही नहीं रही। बस एक ही चीज़ नज़र आई, सरदारी। और यही लालच आखिरकार सोराब खान को वहाँ ले आई जहाँ इसके हाथ कुछ भी ना रहा। सरदारी, ना ताकत, ना ज़िंदगी। अब वो कैद खाने में बैठा अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात को याद कर रहा है। लेकिन इन सब लम्हात में सबसे ज़्यादा मुश्किल लम्हा इसके लिए शहरबानों की मौत है। बहन की मौत इसे अंदर से तोड़ देगी। सोराब खान सोचेगा कि मैंने सरदारी के लिए क्या कुछ नहीं किया, आखिर मेरे हाथ क्या आया? आज हम लोगों को रास्ते से हटाया, इनमें से एक भी मेरे साथ नहीं। सबसे बड़ी बात, जिस भाई से मैंने सरदारी छीनना चाहा, अब वो ही मेरी मौत का फैसला सुना रहा है। सरबुलंद के लिए ये वक्त इतना आसान नहीं, वो जानता था। सोराब खान ने बहुत कुछ गलत किया, लेकिन आखिरकार वो इसका भाई था। सब ने एक ही प्लेट में खाना खाया। जैसा कि सरबुलंद को ख्वाब में नज़र आता है कि वह सरबुलंद को बड़ा आदमी बनता हुआ देखना चाहता है, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। जब सरबुलंद सोराब खान से पूछता है कि तुम बड़े आदमी क्यों नहीं बने, तो वो कहता है कि मैं पढ़ लिख नहीं सका। लेकिन ये सारा मामला इस वक्त पेश आया जब आगा साहब ने सारी की सारी सरदारी अपने बेटों को दे दी और ज़मीन की रखवाली सोराब खान के हवाले कर दी। और इसीलिए सोराब खान के दिल में बस ये फांस चुभ चुकी थी कि उसे सरदारी चाहिए। सोराब खान को जब फांसी के लिए सुबह लेने के लिए सरबुलंद के बंदे वहां पहुंचेंगे तो वो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो वहां पर पहुंचेंगे तो सोराब खान ज़मीन पर बेहोश पड़ा होगा। वो समझेंगे शायद सो रहा है, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाएंगे तो वो मर चुका होगा। बंदे आकर सरबुलंद को बताएंगे कि अब सोराब खान जिंदा नहीं रहा, वो कैद खाने में मरा हुआ पड़ा था। यहाँ पर सरबुलंद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता और दौड़ता हुआ जाएगा। गम और पछतावे का बोझ सोराब खान को बर्दाश्त नहीं हो सका। इसने मौत को गले लगा लिया। यानी सोराब खान, जिसने सरदारी हासिल करने के लिए इतनी गलतियां की, अब खाली हाथ ही यहाँ से चला गया। सोराब खान की मौत की खबर जब हवेली में पहुंचेगी तो बीजान भी शदीद सदमे में चली जाएंगी और कहेंगी कि वो मेरे बेटों की तरह था, मैंने कभी भी अपने बच्चों से कम नहीं समझा, लेकिन इसने मेरी माँ का कदम नहीं रखा। और एक बात और, सोराब खान को अपना हक चाहिए था तो बात समझ आती है, लेकिन हक लेने के लिए अपने ही लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देना, ये कहाँ की समझ आ रही थी। लेकिन इसे तो आखिरी वक्त तक ना कोई नदामत थी ना कोई पछतावा। बस आखिरी वक्त में जो पछतावा था वो था शहरबानों की मौत। ना तो उसे सरदारी मिल सकी और ना ही वो इससे बदला ले सका। और अब बीजान की मोहब्बत का भी कोई हिसाब था जिसे वो पूरा करना चाहिए था। जिस औरत ने इसे अपने बच्चों के साथ पाला, कम अज़ कम इसके बच्चों के बारे में एक बार तो सोच लेता। जब इंसान की आँख पर
پر لالچ کی پٹی بن جائے نا، پھر سامنے ماں ہو یا بھائی، صرف اسے اپنا مقصد ہی نظر آتا ہے۔ اور سوراب خان اور یہاں پر سربلند کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ جیسا کہ ناظرین دوسری طرف ہماری گل مہر میڈم بھی اسی چکر میں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح وہ ترسم کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لے، اور وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ترسم کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے۔ وہ جانتی ہے کہ ترسم کے دل میں ابھی بھی ربیہ موجود ہے، اسی لیے وہ ترسم کو سے یہ نہیں کہے گی کہ مجھ سے شادی کر لو، لیکن جب ترسم اس کے لیے رشتے تلاش کرے گا اور اس کے لیے 60 سالہ بابے کا رشتہ آئے گا تو وہ یہاں پر ترسم کو یہ معلوم ہوگا تو اس کا دماغ ہی گھوم جائے گا۔ غصے میں گل مہر کے پاس جائے گا اور کہے گا تمہاری شادی کے لیے ایک 60 سالہ آدمی کیسے اپنا رشتہ بھجوا سکتا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی اچھا رشتہ ہوگا تو میں تمہارے لیے رشتہ کر دوں گا۔ لیکن یہاں پر گل مہر اپنے دکھ کے رونے روتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میرے لیے اچھا رشتہ کیسے آ سکتا ہے؟ میرے لیے تو کوئی بھی اچھا رشتہ نہیں آ سکتا۔ جس لڑکی کو سوارے کی اس میں ٹھکرا دیا جائے، بھلا اس کے لیے ایک اچھا رشتہ کیسے آئے گا؟ تم جانتے ہو میرے لیے بس اب ایسے ہی رشتے آئیں گے۔ اگر تمہیں میری اتنی ہی فکر ہے تو تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ سن کر ترسم خان خاموش ہو جائے گا، لیکن پھر ربیہ سے کہے گا کہ تمہیں پتہ ہے نا میں کتنی محبت کرتا ہوں ربیہ سے، اور اسی لیے میں تمہیں نہیں حاصل کر سکتا۔ جس پر وہ کہتی ہے میں ہار چکی ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گی اور ایسا کروں گی کہ تم میرے ہی ہو جاؤ گے۔ اگر تم میری شادی کہیں اور کرو گے بھی تو میں اس رشتے کو نبھا نہیں پاؤں گی، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے وہ یہاں پر اس سے درخواست کرے گی مجھے ایک ایسے آدمی کے حوالے مت کرو جس کے ساتھ میں زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ تو سمجھو کہ گل مہر کی طرف دیکھتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کا دل پگھل جاتا ہے۔ گل مہر سے کہتا ہے کہ تم نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، مجھے صحیح اور غلط میں راستہ دکھایا، اور میں اب تمہارے ساتھ اس طرح سے غلط نہیں کر سکتا۔ تم جانتی ہو کہ میں ربیہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی بھی نہیں ہونے دوں گا، میں تم سے شادی کر لوں گا، لیکن اگر مجھے ربیہ ملتی ہے تو میں ربیہ سے شادی ضرور کروں گا اور تم مجھے اس کے لیے نہیں روکو گی۔ یہاں پر گل مہر ترسم کی بات مان جاتی ہے، کیونکہ وہ تو ترسم سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اسی لیے صرف اسے اپنانا چاہتی تھی۔ اسی طرح یہاں پر گل مہر اور ترسم کی شادی طے پا جائے گی۔ ناظرین اب تو گل مہر میڈم بہت ہی زیادہ خوش ہیں، کیونکہ ان کی تو سب سے بڑی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے۔ آخرکار ترسم اور گل مہر کی شادی کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ گل مہر کے چہرے پہ ایسی خوشی ہوگی اور جیسے کہ اس نے کوئی بہت بڑا میدان مار لیا ہو۔ لیکن اس وقت جب سربلند کی حویلی میں ترسم کی شادی کا پیغام جائے گا اور سربلند اس کی شادی میں اپنی بیوی ربیہ کو لے کر وہاں پہنچے گا شرکت کے لیے، اور جب اس کے سامنے ترسم کو دیکھے گی تو اس کے پاؤں ڈگمگا جائیں گے۔ سربلند اسے سنبھالے گا اور کہے گا ربیہ کیا ہوا؟ ربیہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہے گی مدثر کا قاتل، مدثر کا قاتل۔ سربلند ربیہ سے پوچھے گا کون ہے مدثر کا قاتل؟ وہ ترسم کی طرف اشارہ کرے گی۔ ترسم خان کی نظر جیسے ہی ربیہ پر پڑے گی تو وہ ربیہ کے ساتھ سربلند کو دیکھے گا تو وہ کہے گا آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ گل مہر جو کہ پاس بیٹھی ہوگی وہ سربلند کو دیکھے گی اور پھر ربیہ کو، تو اسے یہ بات سمجھ آ جائے گی یہ ہو نہ ہو ربیہ ہے، جس پر ترسم پہلی بار دل ہار بیٹھا تھا، کیونکہ رخصتی میں گل مہر کے سامنے یہ بات بھی کر چکا ہے کہ اگر اسے ربیہ کہیں بھی ملی، کیونکہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے اور اسی لیے اسے پہلی بار جب دیکھا تھا تو اس سے سچی محبت ہو گئی تھی، وہ اسے ضرور اپنائے گا، میں اس سے شادی بھی کروں گا، لیکن شاید وہ اس سے محبت نہ بھی دے سکوں۔ لیکن گل مہر کو یقین ہوتا ہے اگر وہ ترسم خان کو بدل سکتی ہے تو اپنی سچی محبت کرنے پر مجبور بھی کر سکتی ہے۔ لیکن ناظرین جیسے ہی سربلند کو پتہ چلے گا کہ مدثر کا قاتل ترسم ہے، وہ آگے بڑھے گا اور کہے گا کہ تم نے مدثر کو قتل کیوں کیا؟ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ آخر مدثر نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ سربلند اسے بتائے گا کہ ربیہ کا شوہر جس سے تم نے قتل کیا تھا، وہ سمجھ جائے گا کہ سربلند کو سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ لیکن یہاں پر گل مہر بھی کھڑی ہوگی، وہ سربلند کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ آج ہماری شادی ہے، ان باتوں کو رہنے دیجئے، پلیز ہماری شادی ہو لینے دیجئے۔ تبھی ربیہ آگے بڑھے گی تو یہاں پر گل مہر اس سے کہے گی تم ربیہ ہو نا، میں تم سے درخواست کرتی ہوں پلیز آج میری خوشی کی خاطر میرے ترسم کو چھوڑ دو، یہ شادی ہونے دو۔ لیکن یہاں پر ترسم جب اپنے سامنے ربیہ کو دیکھتا ہے تو اسے تو گل مہر سے کیا ہوا وعدہ بھی بھول جاتا ہے، کیونکہ وہ تو ربیہ سے محبت کرتا تھا اور شاید زندگی بھر اسے تلاش بھی کرتا رہا۔ لیکن وہ اس سے کہتا ہے
کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، تم سربلند کے ساتھ کیوں ہو؟ جس پر سربلند کہتا ہے تمہیں اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس تم یہ بتاؤ کہ تم نے مدثر کو کیوں مارا۔ لیکن ربیہ یہاں پر سربلند سے کہے گی کہ مجھے یہاں پر نہیں رہنا، پلیز چلیے۔ مجھے لگتا ہے یہاں پر اسے گل مہر پر ترس آ جائے گا اور وہ سربلند کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلی جائے گی۔ لیکن یہاں پر ترسم خان بھی گل مہر سے کیا ہوا وعدہ توڑ کر ربیہ کے پیچھے پیچھے سربلند کی حویلی پہنچ جائے گا اور سامنے جا کر کہے گا کہ ربیہ تمہارے گھر میں کیا کر رہی ہے، آخر یہ یہاں پر کس رشتے سے رہ رہی ہے؟ جس پر سربلند اسے بتائے گا کہ یہ میری بیوی ہے، تم نے اس کے شوہر کو مار دیا تھا اور اب یہ میری بیوی بن چکی ہے، میرے ساتھ رہ رہی ہے۔ یہ بات تو ترسم کو اندر تک ہلا دے گی۔ ترسم شرمندہ بھی ہوگا جبکہ سربلند کو معلوم ہو جائے گا کہ مدثر کا قاتل ترسم ہے، اور اس کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا، کیونکہ سراب خان کو دفنانے کے بعد اب وہ ترسم کی موت کو اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہاں پر سربلند ربیہ سے کہتا ہے تمہارا مجرم ہے اور اس کی سزا کا تعین بھی تم ہی کرو گی۔ میں ایک سردار کی بیوی ہونے کے ناطے تمہیں یہ حق دیتا ہوں کہ تم اپنے سابقہ شوہر کی موت کا بدلہ لے سکتی ہو۔ تو ربیہ یہاں پر آؤ دیکھے گی نہ تاؤ، وہ ترسم کی جان لے لے گی۔ گل مہر جو کہ شادی والے دن بیٹھی ہوئی ترسم کا انتظار کر رہی ہوگی، اور جب ترسم واپس نہیں آئے گا، اس کی لاش واپس آئے گی، تو یہاں پر گل مہر خوشی اور غم کی وجہ سے پاگل ہو جائے گی، اور اسی طرح گل مہر کی بھی موت ہو جائے گی۔ کہ ناظرین یہ سب تو ہماری پریڈکشن تھی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب ربیہ بدلہ لیتی ہے، ترسم کو معاف کرتی ہے، یا ترسم کی زندگی کا ایسا فیصلہ کرتی ہے جس کا کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں۔ کیا ترسم کو ربیہ کو معاف کر دینا چاہیے؟ کیا گل مہر کی شادی واقعی ہی ترسم کے ساتھ ہو جانی چاہیے؟ دوسری طرف مجھے یہی لگتا ہے کہ اب سربلند بھی اس سرداری کے چکر سے بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہے، وہ اپنوں کو کھو چکا ہے، اسی لیے وہ سرداری چھوڑ دے گا، اور جس سرداری کے لیے سراب خان نے اس کے اپنوں کا خون بہایا، وہ سرداری یہاں پر سربلند سراب خان کے بیٹے عمر دراز کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جائے گا۔ اسی طرح ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہوگی، جبکہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کون کون چاہتا تھا کہ گل مہر کو اس کی محبت ملنی چاہیے تھی، گل مہر کی موت کا کس کس کو دکھ ہے، پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ اب ربیہ بھی سربلند کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر دے، پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔